बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं हिम्मत करके बिस्तर से उठी। मेरा सर बेहद भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने सर पर मुन्नू बोझ डाल दिया हो। मेरा पूरा बदन टूट रहा था। हालांकि मैं रात ठीक ठाक सोई थी, मगर सुबह मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैं हिम्मत करके उठी, सहन में लगे नल तक पहुंची। मेरा मकसद वजू करना था क्योंकि फजर का वक्त निकला जा रहा था। मैंने नल खोलकर वजू करना शुरू किया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था कि मैं बार बार वजू करके भूल रही हूँ। मुंह धोने जाती हूँ तो ख्याल होता है कि मैंने कुल्ली नहीं की। मैंने बार बार सर को झटककर परेशान कुन ख्यालात से पीछा छुड़ाना चाहा। खैर, जैसे तैसे वजू करके मैंने जायनमाज बिछाई, नमाज के लिए खड़ी हुई कि शायद बदबू के भुपके मेरी नाक में घुसने लगे तो मेरा दम घुटने लगा और मुझे उबकाई आ गई। मुंह पे हाथ रखकर मैंने उबकाई रोकी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी अनजानी कुव्वत ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं अपनी जगह से 1 इंच ना हिल सकी। अचानक से मुझे सामने से कोई आता दिखाई दिया। वो खुलिया से खूबसूरत और दराज औरत लगती थी, मगर उसके जिस्म से उठती बदबू मेरी सांस रोक रही थी। उस औरत की आंखों में शरारे भरे हुए थे। उसने अपना हाथ आगे किया तो उसके हाथों से इतनी बदबू आ रही थी कि मेरा दम घुटने लगा। वो औरत मेरे और करीब आई। उसके सुनहरी बाल मेरे गालों से टकरा रहे थे। अचानक उस औरत की सूरत बदलने लगी। उसके मोती जैसे दांत बाहर को निकलने लगे। जरा सी देर में उसकी शक्ल बदल गई। वो एक खूबसूरत औरत से एक करीहा सूरत चुड़ैल बन चुकी थी। उसके पास ये ताफुन की नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी। ऐसे लगता था कि न जाने कितने दिनों पुराना गोश्त सड़ गया हो, जिसमें कीड़े लग गए हों। मगर वो औरत निहायत इत्मीनान के साथ मेरे पास खड़ी थी। बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। फिर मेरा सर इतनी जोर से चकराया कि मैं जायनमाज पर ही गिर गई और फिर मुझे कुछ होश न रहा। जब मुझे होश आया तो तमाम घर वाले मेरे इतराफ खड़े थे। अब्बा जान, अम्मी, चाचू चाची, दानियाल भाई, कमर और महक, सबके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमाया थे। क्या हुआ कंवल बेटा? अम्मी ने फिक्रमंदी से पूछा। अम्मी, वही ख्वाब जो मैं कई दिन से देख रही थी, मगर आज तो जागती आंखों से मैंने देखा कि वो औरत मेरा गला दबाना चाहती थी। मैंने जवाब दिया, बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं, आपका वहम होगा। चच्ची सलमा ने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए कहा, आपसे कब कह रही हूँ कि मेरी बच्ची को किसी अल्लाह वाले के पास ले जाएं। ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं। अब्बू की जानिब मुड़ते हुए अम्मी बोली, कैसी अहमकू वाली बात कर रही हो? इसे दवा पिलाओ, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अब्बू ने जवाब दिया और कमरे से चले गए। अम्मी ने मुझे डॉक्टर की दी हुई कड़वी दवा पिलाई। उन्हीं की जुबानी पता चला कि मैं जाए नमाज पर बेहोश पाई गई और तकरीबन 10 घंटे के बाद मुझे होश आया। दवा पीकर मुझ पर फिर गुनूद की छाने लगी और मैं फिर से सो गई। जाए सकून, इससे आप क्या समझे? कुछ नहीं, ये मेरे घर का नाम है। जाए सकून ये बड़ा सा घर दादा जान ने बनवाया था कि उनकी औलाद सुकून से एक घर में रहे, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। दादा जान की 7 में से 5 औलादे जवान होने से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई। बस मेरे अब्बा जान हाजी मंजूर अहमद और मेरे चाचू जमीर अहमद ही बाकी बचे। दादा जान के इंतकाल के बाद भी अब्बू और चाचू ने दादा की ख्वाहिश का एहतराम किया और इस घर में साथ साथ रहे। इस जाए सकून में अब्बू, अम्मी और मेरे अलावा मेरे बड़े भाई दानियाल भाई रहते हैं, जबकि चाचू और सलमा चची के दोनों बच्चे कमर और महक भी हमारे साथ रहते हैं। कमर मुझसे 2 माह बड़ा था और महक मुझसे 2 साल छोटी थी। हमारा घर वाकई जाए सकून है। इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई चख चख नहीं है। हालांकि अब्बू और चाचू का कारोबार अलग अलग है, मगर घर में सब शहरो शुक्र के साथ रहते हैं। अब्बू की मार्केट में चलती हुई बड़ी सी गारमेंट्स की दुकान है। दानियाल भाई अब्बू के साथ उनके कारोबार में हाथ बटाते हैं, जबकि चाचू गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं। मेरी इस घर में एक अलग शान है। वजह क्या है, या आप सोच रहे होंगे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर में तालीम का कोई ज्यादा रिवाज नहीं। अम्मी और चाची ने तो शायद स्कूल की शक्ल नहीं देखी। अब्बू और चाचू भी प्राइमरी तक पढ़ सके।
دانیال بھائی نے جیسے تیسے میٹرک کیا اور کاروبار میں ابو کا ہاتھ بٹانے لگے۔ قمر نے بھی 2 سال فیل ہونے کے بعد اس سال میٹرک کیا، جبکہ مہک ابھی 9 کلاس میں ہے، مگر وہ بھی پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں۔ اگر اس خاندان میں کوئی پڑھائی میں اچھا ہے تو وہ میں یعنی کنول منصور احمد ہے۔ میں نے میٹرک بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور اب انٹر میں بھی میری پوزیشن آئی۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا بے حد شوق ہے اور اسی شوق کی خاطر میں بے حد محنت کر رہی ہوں۔ 2 ہفتوں کے بعد میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ ہونے والے ہیں، مگر پچھلے 3 دن سے میری حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں کتاب اٹھاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میرا دماغ جکڑ لیا ہو۔ 2 گھنٹے پڑھنے کے باوجود میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے کچھ پڑھا نہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ایک دن آرام کے بعد میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ میڈیکل کے ٹیسٹ میں چند دن رہ گئے تھے۔ میں نے اپنی تمام کتابیں صاف کی اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کے لیے کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ میں نے کتاب اٹھائی ہی تھی کہ میری ناک میں بدبو کی زبردست لہر گھس گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہی عورت تھی جس نے میری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی سے کسی دھوئیں کی طرح کمرے میں آئی۔ اس کے جسم سے شدید بدبو اٹھ رہی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنی انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ اس کی آواز گونجی۔ میں نے کسی معمول کی طرح کتاب اس کی طرف بڑھائی، مگر پھر بے اختیار چیخ پڑی۔ میرے ہاتھ میں کتاب نہ تھی، بلکہ میرے ہاتھ پر انتہائی گندے اور غلیظ کیڑے رینگ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور دونوں ہاتھوں کو جھٹک جھٹک کر کیڑوں کو خود سے دور کرنا چاہا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے کہکھال گایا اور کہا، اب اگر تم نے کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کی تو خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں چیخی، مگر وہ کہکھال گاتی رہی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھائے۔ اس کے ہاتھوں سے نکلنے والی گندی بدبو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی۔ اس عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑی اور میری جیسے گردن کی ہڈی چٹہنے لگی۔ اس عورت کی گرفت بہت ہی سخت تھی۔ مجھے لگا میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھنا چاہا، مگر مجھے کلمہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی تو میرے منہ سے کلمہ طیبہ بلند ہوا۔ کلمے کے الفاظ جیسے ہی میرے منہ سے ادا ہوئے تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا ہو۔ اس عورت کے ہاتھوں سے میری گردن چھوٹ گئی۔ اس عورت کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ وہ ایک خوبصورت عورت سے بھیانک اور کریہا چہرے والی چڑیل بن گئی۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے سے بہت بڑی اور باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس کے جبڑے انتہائی حد تک بڑے تھے کہ اس کا حلق تک نظر آ رہا تھا۔ اس کے سر کے بال نہ سفید تھے نہ کالے، وہ انتہائی کریہا صورت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑی تھی جس سے ایک سانپ لپٹا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے پھر ایک کہکہا نکلا۔ اس کا کہکہا میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گھس رہا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا، پھر بھی اس چڑیل کی آواز میرے کانوں میں گھس رہی تھی، نہیں چھوڑوں گی تجھے، ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ یہ آخری الفاظ تھے جو میں نے سنے اور پھر مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ خدا کے لیے میری بچی کو کسی اللہ والے کے پاس لے کر جاؤ۔ امی ابو سے بولی تو ابو بے فکر ہو کر انہیں کہا، دیکھو ذرا 2 دن میں کیسی ہلدی کی طرح پیلی ہو گئی ہے۔ کہاں تو اس گھر میں اس کے کہکہے گونجتے تھے اور اب قبرستان سی خاموشی چھا گئی ہے۔ امی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ان کی بڑبڑاہٹ سے تنگ آ کر ابو کمرے سے باہر چلے گئے۔ ہائے اللہ، میری تو کوئی سنتا نہیں، میں کیا کروں؟ امی رونے کے انداز میں بڑبڑائی۔ میں انتہائی نکاہت کے حالت میں بستر پر لیٹی تھی۔ اسی وقت قمر کمرے میں داخل ہوا اور امی کو سلام کرتے ہوئے بولا، تائی امی، کنول کے ماموں آئے ہیں۔ ہاشم بھائی آئے ہیں؟ امی نے قمر سے پوچھا۔ اسی وقت ہاشم ماموں کمرے میں آئے اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے کنول کی؟ ماموں نے پوچھا۔ بھائی جان، امی دوپٹہ منہ پہ رکھ کر رونے لگی۔ ماموں، کنول کی حالت کئی دن سے خراب ہے، مگر 2 دنوں سے تو اس کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا۔ امی سے جب بات نہ کی گئی تو قمر نے ماموں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ کنول کی طبیعت کئی دن سے خراب ہے اور مجھے خبر تک نہیں تھی۔ اگر آج صبح قمر مجھے فون کر کے کنول کے بارے میں نہ بتاتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ ماموں نے امی سے گلہ کیا۔ ہم لوگ اس کی طبیعت کی وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ کچھ یاد نہیں رہا۔ امی نے عذر پیش کیا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ ماموں نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں ہلکے سے مسکرا دی۔ ماموں جان بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے میری آنکھوں کا معائنہ کسی ڈاکٹر کی طرح کیا، پھر ہولے ہولے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے۔ بھائی جان، کنول کو کیا ہوا؟ امی نے ماموں سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کسی نے اس پہ گندا عمل کروایا ہے، جیسے جادو ٹونا، سفلی وغیرہ۔ میں نے یہاں آنے سے قبل اپنے پیر و مرشد سے بات کی۔ انہوں نے کہا
کہ کنول کو ان کے پاس لے کر آؤں، لہٰذا میں کنول کو لینے آیا ہوں۔ ہاں ہاں بھائی جان، ضرور لے کر جائیں اسے، اللہ اس کو تندرستی دے، امی بولے۔ ماموں کیا جادو وغیرہ ہوتا ہے؟ قمر نے پوچھا۔ میرے اور دانیال بھائی کی وجہ سے قمر مہک بھی ہاشم ماموں کو ماموں ہی کہتے ہیں۔ اصل میں ہر اچھے اور برے الفاظ کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں کہوں کہ تم بہت اچھے لڑکے ہو، بڑے سمجھدار ہو، تو تمہارے چہرے پر خوشی اور اطمینان کا ایک رنگ آئے گا، اور اگر میں غصے سے کہوں کہ تم ایک نالائق اور برے لڑکے ہو تو ان الفاظ کا بھی تم پر اثر ہوگا اور تمہاری کیفیت بدل جائے گی۔ لہٰذا الفاظ کا اثر ہوتا ہے، اور جادو تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ ماؤس 3 یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کے توڑ کے لیے ہی نازل فرمائی گئی، جیسا کہ سورہ فلق کا ترجمہ ہے۔ مجھے ترجمہ یاد ہے۔ قمر نے ماموں کی بات کرتے ہوئے کہا۔ اچھا سناؤ، ماموں بولے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گھنڈو پر پڑھ کر پھونکنے والوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ شاباش! اس صورت میں اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، حسد کرنے والوں سے، گھنڈو تعویذ پر پڑھ کر پھونکنے والوں یا والیوں سے۔ اسی طرح سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، شیطانی وسوسے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہاں وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی دلوں میں وسوسہ ڈالنے والوں یا ڈالنے والیوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ جادو ٹونا کرنے والے انسان بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی ہو سکتی ہے۔ ماموں یہ جادو وغیرہ کرتے کیسے ہیں؟ قمر نے پھر پوچھا۔ جادو وغیرہ میں عموماً شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے، کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسی لیے جادو کو شرک کہا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، ماموں نے کہا۔ پھر امی جان کی جانب مڑے اور گویا ہوئے، جلدی سے کنول کو تیار کرو، میں اسے ابھی حیدرآباد اپنے مرشد کے پاس لے کر جاؤں گا۔ حیدرآباد؟ اتنی دور؟ 2 گھنٹے کا راستہ ہے حیدرآباد کا، شام تک واپس آ جائیں گے، ماموں جان نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد میں قمر ماموں کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھا حیدرآباد کی جانب رواں دوا تھا۔ راستے میں ماموں نے بتایا کہ ان کے مرشد، جنہیں سب شاہ جی کہتے ہیں، بڑے اللہ والے بزرگ ہیں۔ حیدرآباد پہنچنے کے بعد ماموں نے گاڑی شاہ جی کے گھر کے سامنے روکی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترے اور گھر کی اطلاعی گھنٹی بجائی۔ میں قمر کا سہارا لے کر گاڑی سے اتری اور گھر کی جانب بڑھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی طاقت نے میرے قدم جکڑ لیے ہوں، مجھ سے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا۔ میں مضبوطی سے قدم جما کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ قمر بولا۔ پھر اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو وہ گھبرا گیا۔ میرا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا، میری آنکھیں انگارہ بنی ہوئی تھی۔ ماموں! قمر زور سے چیخا تو ماموں نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا۔ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور ایک نورانی صورت بزرگ، جن کی لمبی سفید داڑھی تھی، سفید کرتا پاجامہ پہنے اور سر پر سفید کروشیے کی ٹوپی پہنے، گھر سے نکلے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ساری صورتحال سمجھ گئے۔ انہوں نے قمر سے میرا ہاتھ چھوڑنے کا کہا اور قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین نے میرے قدم چھوڑ دیے ہوں۔ میرے قدم خود بخود گھر کی جانب اٹھنے لگے۔ شاہ جی نے گھر کی طرف منہ کر کے کسی کو آواز دی تو ایک بڑی عمر کی عورت گھر سے نکلی۔ شاہ جی نے اس سے کچھ کہا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ گھر کے اندر پہنچ کر اس نے مجھے کمرے میں بٹھایا۔ کمرے میں ہر چیز سفید تھی، در و دیوار سے لے کر کمرے کا فرنیچر تک سفید تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے پاکیزگی کا احساس ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ تھوڑی دیر میں شاہ جی بھی کمرے میں داخل ہوئے اور بآواز بلند سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ شاہ جی زمین پر بچھی فرشی دری پر بیٹھ گئے۔ میں، ماموں اور قمر ان کے سامنے ادب سے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ کنول بیٹا، پہلے تو یہ بات آپ سمجھے کہ میں آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ جو مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش آ رہا ہے وہ آپ کو خود ہی حل کرنا ہوگا۔ میں آپ کو صرف راستہ بتا سکتا ہوں، اس راستے پر چلنا، مشکلات اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ میں بڑی غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے جو بات ان کی طرف کھینچ رہی تھی وہ ان کے چہرے کا تقدس تھا۔ ان کی شخصیت میں عجیب طرح کی کشش تھی۔ انہوں نے تفصیل سے مجھ سے سارے حالات سنے۔ آپ کا خیال ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو وغیرہ کروایا ہے؟ تمام حالات بتانے کے بعد میں نے سوال کیا۔ یقیناً جادو برحق ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔
اسی واسطے اللہ نے امت کو ماؤس تین کا تحفہ دیا۔ ماؤس تین یعنی سورہ فلق، سورہ ناس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ہے۔ جادو سفلی کا طور ان دو صورتوں میں موجود ہے۔ شاہ جی جادو کیسے ہوتا ہے؟ قمر جو ان کی باتوں سے کافی متاثر ہوا تھا بولا، جادو میں عموماً شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، مطلب غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، اسی لیے جادو کو شرک جیسے گناونے گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ مگر یہ اہم بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی پر جادو یا سفلی کروانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ عموماً قریبی لوگ ہی مہیا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کمل پر ہمارے اپنوں میں سے ہی کسی نے جادو کروایا ہے؟ کمل نے حیرت سے پوچھا۔ ضرورت نہیں، اکثر کوئی گھر والا نادانی میں کسی باہر والے کی مدد کر بیٹھتا ہے۔ تم بلا وجہ شک نہ کرو، شاہ جی نے کمر سے کہا، پھر میری جانب متوجہ ہوئے اور بولے، باقاعدگی سے نماز پڑھا کرو، وضو رہنے کی کوشش کرو، ماؤسین پڑھتی رہو جو خصوصاً اسی مقصد کے لیے اتاری گئی۔ رات کو سوتے وقت باوضو سونے کی کوشش کرو اور آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اور کوشش کرو کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن ضرور پڑھا کرو۔ اس سے تمہارا دماغ روشن ہوگا، تمہیں سکون ملے گا، اور اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی اور ماؤسین کی تلاوت کی عادت ڈال لو۔ اللہ تمہارے سامنے سارے بید کھول دے گا۔ بس پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ساری کائنات کا رب ہے، وہی سب مخلوق کا خالق و مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا مددگار پالنہار نہیں۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگو گی تو کبھی بارگاہ الہی سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ ہر تکلیف میں صبر اور کلام الہی سے مدد حاصل کرو، یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ شاہ جی نے دعا دے کر ہمیں رخصت کیا۔ میرا دل جو ایمان سے خالی ہو رہا تھا آج پھر بھر گیا۔ جب میں شاہ جی کے گھر سے باہر نکلی تو ایک دم ہلکی پھلکی تھی۔ شاہ جی کی رہنمائی نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا۔ شاہ جی کے گھر سے لوٹنے کے بعد میں ذہن میں ان کی ہر بات دہرا رہی تھی۔ اب میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ہر وقت باوضو رہوں، کبھی آیت الکرسی پڑھتی اور کبھی ماؤسین کی تلاوت کرتی۔ قمر اور مہک نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب میں خاموش ہوتی تو مہک بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرنے لگتی۔ میں نے 5 وقتہ نماز کو اپنی عادت بنا لیا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں تھوڑی ہی دیر سوئی تھی، میری آنکھ کھلی، مجھے بے انتہا بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے میں شاہ جی کے پاس سے واپس آئی تھی میری طبیعت بہت بہتر تھی، اس چڑیل نے تنگ نہیں کیا تھا، مگر آج رات بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ میں تھوڑی دیر خالی ذہن بستر پر لیٹی رہی، پھر کچھ سوچ کر اٹھی اور وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اب میں نماز مکمل یکسوئی اور خلوص کے ساتھ پڑھتی تھی، قرآن کا ایک ایک لفظ پوری طرح سمجھ کر ادا کرتی تھی۔ اب مجھے نماز میں لطف آنے لگا تھا، مجھے نماز میں سکون ملتا تھا۔ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہی تھی، سورہ فاتحہ جس میں اللہ نے پہلے اپنی بڑائی بیان کی کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ مالک ہے یوم حساب کا۔ اور پھر سورہ فاتحہ کے آخر میں انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانا، اس راستے پر جو تیری خوشنودی کا راستہ ہے۔ نماز ادا کر کے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اپنی اس ناچیز بندی کو معاف فرما۔ اے اللہ تو دلوں کا حال خوب جانتا ہے، دل میں موجود راز تیرے سامنے آشکار ہے۔ اے اللہ تو ہماری شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ اگر مجھ ناچیز بندی سے کبھی دانستگی یا نادانستگی میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، لغزش ہو گئی تو معاف فرما۔ اے اللہ مجھے ہر تکلیف سے نجات دے اور جو میرے لیے بہتر ہو ویسا میرے لیے ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ مجھ پر سچائی ظاہر کر دے۔ اے اللہ مجھ پر سچائی ظاہر کر دے۔ اے اللہ مجھ پر سچائی ظاہر کر دے۔ میرا پورا چہرہ آنسو سے تر تھا، آنسو میرے چہرے سے ٹپک ٹپک کر جائے نماز پر گر رہے تھے۔ اسی وقت مجھے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا اور جائے نماز سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا۔ ایک سایہ جو مکمل طور پر سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا ہمارے گھر کے پیچھے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک بڑا سا میدان تھا، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جا بجا خود جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ میں دبے قدموں جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے اس سائے کا پیچھا کرتی ہوئی اس کے پیچھے جانے لگی۔ یہ شخص کون ہے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے اور اب کہاں جا رہا ہے؟ میرے ذہن میں مختلف سوالات آ رہے تھے۔ میں آیت الکرسی کا پٹ کرتے ہوئے اس سائے کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ سایہ کچھ دور ایک برگد کے درخت کے پاس جا کر رک گیا۔ اسی وقت ایک اور سایہ اس درخت کی اور سے نکل کر سامنے آیا۔ میں نے خود جھاڑیوں کی آڑ میں خود کو اچھی طرح چھپایا۔ چاند کی 11 یا 12 تاریخ تھی، اس لیے روشنی تھی کہ منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ برکت کے درخت کے پیچھے سے نکلنے والا سایہ ایک بڑھیا کا تھا، اس کے ہاتھ میں کپڑے کی بنی ایک گڑیا تھی۔
میں نے اس بڑھیا کو غور سے دیکھا تو میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس بڑھیا کی شکل اس چڑیل سے کافی حد تک ملتی تھی جس نے میرے دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کر دی تھی۔ بڑھیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کے سر پر چند پنے لگائی۔ اس دوران وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ گڑیا اس شخص کو دے دی اور اس شخص نے ہاتھ میں گڑیا پکڑی اور دوسرا ہاتھ چادر میں ڈال کر جب باہر نکلا تو اس ہاتھ میں نوٹوں کی ایک گڈی تھی۔ دور سے مجھے اندازہ نہیں ہو پایا کہ وہ کتنی رقم تھی۔ بڑھیا رقم لے کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ شخص جو ہمارے گھر سے یہاں آیا تھا وہ گڑیا لے کر برگد کے درخت کے پاس بیٹھا مسلسل کچھ پڑھتے ہوئے گڑیا کے سر میں سوئیاں لگاتا جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون ہے، میرے ذہن میں بار بار یہ سوال ابھر رہا تھا۔ عموماً ہمارے قریبی لوگ ہی ہم پر جادو یا سفلی کرواتے ہیں۔ شاہ جی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ شخص جو بھی تھا پوری طرح چادر میں لپٹا تھا۔ اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ اے اللہ، اے مالک کائنات، اے ہماری جانوں کے مالک، تو مجھے یہاں تک لایا تو یہ بھید کھول دے۔ میں نے صدقے دل سے دعا کی۔ آیت الکرسی کا ورد مسلسل میرے منہ سے جاری تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے گڑیا کو برگد کے درخت کی جڑ میں مٹی ہٹا کے دفنایا اور واپسی کے لیے مڑا تو اس شخص کا چہرہ میرے سامنے آیا اور تو پھر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس ساری شیطانی کارستانی کے پیچھے یہ شخصیت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے آج مجھ پر سچ آشکار کر دیا تھا۔ میں لرزتے وجود کے ساتھ کمرے میں واپس آئی۔ میرے پورے جسم پر چونٹیاں سی رینگ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا بھیانک سچ ہے۔ آگہی کا عذاب مجھ سے سنبھالے نہیں جا رہا تھا۔ آج احساس ہوا کہ اچھا ہے اللہ نے ہر چیز پوشیدہ رکھی۔ کل کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ اگر ہمیں کل کی آگہی ہو جائے تو شاید ہم آج مر جائیں۔ مجھ پہ اللہ نے آگہی کا ذرا سا دروازہ کھولا تو میں یہ برداشت نہ کر سکی۔ کیسا درد اٹھ رہا ہے سینے میں۔ میں بے اختیار کتنی دیر بستر پر بیٹھی رہی اس کا مجھے اندازہ نہیں۔ جب مؤذن نے فجر کی اذان دی تو میں چونکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، وہ عظیم ترین ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ بے شک یہی بھلائی کا راستہ ہے، یہی سچا راستہ ہے۔ میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہوئی۔ میرے سجدے کتنے لمبے ہو گئے اس کا مجھے اندازہ نہیں۔ میں چاہے نماز پر بیٹھی خدا کی کبریائی بیان کرتے رہی۔ آنسو میری آنکھوں سے روا تھے۔ اسی وقت امی کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے اس طرح جائے نماز پر روتا دے کر گھبرا گئی اور جلدی سے مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ امی، میں بآواز بلند رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر تمام گھر والے دوڑے چلے آئے۔ کیا ہوا؟ سب کے منہ سے نکلا۔ ابو، امی، اللہ نے مجھ پر راز کھول دیا۔ میں امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دکھا دیا۔ دانیال بھائی، کمر ہمارے گھر کے پیچھے جو برگد کا پرانا درخت ہے اس کی جڑ میں گڑیا دفن ہے، اسے لے آؤ۔ دانیال بھائی تو میری بات سن کر خاموش کھڑے رہے مگر کمر بجلی کی تیزی سے بھاگا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں واقعی ایک گڑیا تھی۔ گڑیا دیکھ کر سب کے چہروں پر خوف دوڑ گیا۔ اس گڑیا کے ذریعے مجھ پر جادو کیا گیا ہے۔ اس گڑیا کے پیٹ میں میرے کٹے ہوئے ناخن، بال اور میرے استعمال میں رہنے والی چیزیں بنی ہیں۔ لاؤ مجھے دو، میں اسے جلا دوں گی۔ میں نے کمر کے ہاتھ سے گڑیا لی۔ سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت میرے منہ سے جاری تھی۔ میں نے گڑیا کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ چاچو نے آگے بڑھ کر لائٹر جلایا اور اس گڑیا کو آگ لگا دی۔ گڑیا کے جلنے سے ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ جیسے جیسے گڑیا جل رہی تھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی قید سے آزاد ہو رہی ہوں۔ میرے منہ سے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ یہ تھی وہ گڑیا جس کے ذریعے مجھ پر جادو کیا گیا تھا۔ میں نے ایک سہمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاہ جی صحیح کہتے تھے کہ ہمارے قریبی لوگ ہی ہم پر جادو کرواتے ہیں۔ کس نے کی یہ حرکت؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ ابا جان دھارے۔ کاش میں یہ نہ جانتی، میں نے بے بسی سے کہا۔ کون ہے وہ؟ چاچو اور ابا جان ایک ساتھ بولے۔ آپ خود بتانا پسند کریں گی یا میں سب کو بتا دوں؟ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں رات میں آپ کو اس بڑھیا جادوگرنی کے ساتھ دیکھ چکی ہوں، لہٰذا آپ ہی سب کو سچ سچ بتا دیں۔ چچی جان، میں نے سلمہ چچی کو مخاطب کیا۔ سلمہ تم؟ امی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ امی آپ؟ کمر اور مہک ہکا بکا رہ گئے۔ سلمہ تم نے یہ کیوں کیا؟ چاچو چیخے۔ نفرت ہے مجھے اس سے جسے دیکھو کمل کرتا ہے۔ میرے بچوں کی طرف تو کسی کا دھیان جاتا نہیں، سب ڈاکٹرنی صاحبہ کہتے ہوئے کمل کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ بس اسی جلن اور حسد میں میں نے یہ سب کچھ کیا۔ سلمہ چچی نے پہلے نفرت پھر بیچارگی سے کہا، امی آپ کو ذرا احساس ہے کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ کتنا پریشان تھے؟ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا کمل پر؟ کمر بولا،
میں حسرت میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے تم دونوں کی محبت میں یہ سب کچھ کیا۔ محبت؟ آپ کو محبت کا پتہ بھی ہے؟ آئی ہیٹ یو امی، آئی ہیٹ یو۔ قمر: جی ہاں، مجھے نفرت ہے اپنے آپ سے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ مہک بھی بول اٹھی اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے ساتھ قمر چلا گیا۔ ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کنول مجھے معاف کر دو، میں اپنے بچوں کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، سلمیٰ چچی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ تو محبت میں نہیں، حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ محبت کبھی برے کام نہیں کرواتی، حسد آدمی سے ایسے گنونے کام کرواتا ہے۔ تم اپنا سامان باندھو اور فوراً اس گھر سے چلتی نظر آؤ، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ سکتا ہے۔ چاچو تیش میں بولے تو سلمیٰ چچی روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ فجر کی نماز کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کھولا، سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگی۔ اس واقعے کی 15 دن گزر چکے تھے۔ سلمیٰ چچی اسی دن اپنے میکے چلی گئی۔ میرا میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ اچھا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد میری طبیعت کبھی خراب نہیں ہوئی۔ میں جو کبھی کبھی نماز پڑھتی تھی، میں نے باقاعدہ نماز پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیا۔ ہر روز فجر کے بعد سورج نکلنے تک قرآن کی تلاوت کرنا میرا معمول بن گیا۔ قمر اور مہک نے اس واقعے کے بعد کئی دفعہ مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بدگمانی نہیں۔ میں نے انسانوں سے توقع رکھنا چھوڑ دی۔ جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو ساری دنیا بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ چچو کی خوشی سے لبریز چیخ سنائی دی۔ میں نے قرآن مجید بند کیا، اسے اٹھا کر اونچی جگہ رکھا اور کمرے سے باہر نکلی۔ آئیے ڈاکٹرنی صاحبہ، آپ کا انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ آیا ہے۔ چاچو ہاتھ میں اخبار لیے مجھے کمرے سے نکلتا دیکھ کر بولے، کیا ہوا؟ کیا رزلٹ آیا؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کیا ہو گیا؟ اب ہماری آپی ڈاکٹر کہلائیں گی، ڈاکٹر کمل منصور احمد۔ مہک نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سچ؟ بالکل سچ، یہ رہا اخبار۔ چاچو نے اخبار میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تو میں نے جلدی سے اخبار میں اپنا رول نمبر ڈھونڈا۔ سب سے اوپر میرا نمبر اور رول نمبر تھا۔ اس خوشی میں گھر میں پارٹی ہونی چاہیے، چاچو بولے۔ نہیں چاچو، پارٹی واٹی نہیں، میں نے فوراً انکار کیا۔ اچھا پارٹی نہیں، مگر آج رات کا کھانا میری طرف سے پیزا ہٹ میں ہوگا، چاچو پھر بولے۔ خرے! قمر، مہک اور دانیال بھائی نے نعرہ لگایا۔ چاچو، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہوا تو آپ میری ایک خواہش پوری کریں گے۔ میں نے چاچو سے کہا۔ ہاں مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، کہو تمہیں کیا چاہیے؟ کپڑے، گاڑی یا کچھ اور؟ چاچو نے کہا۔ مجھے سلمیٰ چاچی چاہیے۔ میرے جواب کے ساتھ ہی گھر میں سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے سب لوگ خاموش ہو رہے تھے، اب سب کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ چاچو نے مجھے عجیب سی نظروں سے گھورا۔ چاچو، سلمیٰ چچی دل کی بہت اچھی ہیں، بس تھوڑی کمزور ثابت ہوئی، اس لیے شیطان نے ان پہ غلبہ پایا۔ میں نے انہیں معاف کیا کیونکہ اللہ فرماتا ہے بدلہ لینے سے معاف کرنے والا بہتر ہے۔ میں نے اللہ کے فرمان کے مطابق انہیں معاف کیا، آپ لوگ بھی انہیں معاف کریں اور عزت کے ساتھ گھر لے آئیں پلیز چچو، میں نے چاچو کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچیں گے، چاچو نے دامن چھڑانا چاہا۔ نہیں چاچو، وعدہ کریں، میں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا وعدہ، چاچو بولے تو میں نے گھوم کر قمر اور مہک کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ رات کو ہم سب ابا جان کی گاڑی میں سوار پیزا ہٹ کی جانب اڑے جا رہے تھے، مگر چاچو ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ میرے پوچھنے پر ابو نے بتایا کہ وہ پیزا ہٹ میں ملیں گے۔ پیزا ہٹ میں ہماری میز ریز رو تھی۔ ہم سب میز کے گرد پھیلی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چاچو کہاں ہے ابو؟ میں نے ابو سے پھر پوچھا۔ آتا ہوگا تمہارا چچو، ابو نے جواب دیا۔ آپ کب سے یہی بات کر رہے ہیں؟ آخر چاچو کہیں گئے ہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ لو وہ آگے تمہارے چچو، ابو نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے گھوم کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں چاچو کے ساتھ سلمیٰ چچی بھی تھی۔ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہماری جانب بڑھ رہے تھے۔ سلمیٰ چاچی کو دیکھ کر میں بے اختیار کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ سلمیٰ چچی میز کے پاس پہنچ کر رکی، پھر میری کرسی کی طرف آئی اور بولی، کنول بیٹا مجھے معاف کرو، میں بہت بری ہوں۔ سلمیٰ چچی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑے، انہیں گلے سے لگایا۔ چچی اب بری نہیں، برا شیطان ہے جس نے آپ پہ غلبہ پا لیا، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کو اس کے چنگل سے رہائی دلائی۔ اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے سلمیٰ چچی کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو چچی نے مجھے زور سے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ارے بھئی، یہ چچی بتیجی کا ملاپ ختم ہو گیا ہو تو کچھ کھانے پیرا کے لیے منگوایا جائے، چاچو نے ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سچ مچ بڑی زور کی بھوک لگی ہے۔ ہاں کنول باجی، پیزا ہٹ کی خوشی میں تو میں نے دوپہر میں کھانا نہیں کھایا، مہک بول اٹھی۔ سلمیٰ چچی نے مجھ سے الگ ہونے کے بعد اپنے دونوں بچوں قمر اور مہک کو پیار دیا۔ میں نے سلمیٰ چچی کو اپنے پاس بٹھایا۔ ابو چاچو نے تو میری خواہش پوری کر دی، آپ بھی تو میری خواہش پوری کریں۔ میں نے پیزا کھاتے ہوئے ابو کو مخاطب کیا۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ تمہاری چچی گھر واپس آ تو گئی، ابو بولے۔ چاچو نے میری خواہش پوری کر کے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا، مگر آپ کو بھی میری کم از کم ایک خواہش پوری کرنی چاہیے۔
میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب گھر والے میری جانب متوجہ ہوئے۔ شکر ہے ہماری بیٹی مسکرائی۔ اچھا بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے؟ ابو بولے۔ ابو وہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک ساتھ عمرہ کرنے چلیں، ایک ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کریں، ایک ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے گھر کو دوبارہ خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا۔ میں نے تفصیلاً جواب دیا۔ سبحان اللہ بے ساختہ سلمہ چاچی کے منہ سے نکلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ایک کر کے سب کے منہ سے تعریفی کلمات نکلے۔ ابو پھر ہم سب چلیں گے نا؟ میں نے ابو سے تصدیق چاہی۔ انشاءاللہ ضرور، تمہاری کلاسز شروع ہونے سے پہلے سب خانہ کعبہ میں حاضری دیں گے۔ ابو نے آمادگی ظاہر کی۔ تھینک یو ابو۔ میں نے ابو کا شکریہ ادا کیا اور پیزا کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے، مگر یہ تشکر کے آنسو تھے۔ اللہ نے میری مشکل آسان کی اور ہمارے گھر کو دوبارہ خوشیوں کا گہوارہ بنایا۔ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ اس نے اپنے خزانے سے مجھے کتنی ہی نعمتوں سے نوازا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور پھر سے پیزا کھانے لگی۔